तक पहुंच के घर घर पे दस्तक दे के आगे बढ़ना है। आज तुर्की जो यूरोप का मरते बीमार था, आज तुर्की आलमे इस्लाम के माथे का झूमर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इलेक्शन जीते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूरोप, माल दौलत, सेकुलरिज्म, मादर पिदर आजादी तुर्की में सर चढ़ के बोल रही थी। लेकिन नजमुद्दीन अरबकान रहमतुल्लाह अलैह ने वो तारीखी बात की कि कारकुनान ने सब चीजों को शिकस्त दी है। जब उन्होंने मुहिम का आगाज किया तो उन्होंने समझ लिया हम मुनज़्ज़म है, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमारी साख अच्छी है, लेकिन हकीकत में हम महदूद है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद है। उन्होंने पूरे तुर्की में 1 लाख पॉइंट्स को हदफ बनाया और पूरे तुर्की में उसके गिर्द एक एक घर पे 5-5 मर्तबा पहुंचे और तुर्की के आवाम ने इस बात को समझा और साथ दिया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कभी मिसाके जमहूरियत की बात करते, अब मिसाके मईशत की बात करते, आज इस्तेकाम की बात करते। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज पाकिस्तान को किसी नए नाटक, किसी नए फरेब, किसी नए धोखे की नहीं, पाकिस्तान को अमानत की, दयानत की, एहलियत की, पाकिस्तान से टूट कर मोहब्बत की और पाकिस्तान के लिए, इसकी सलामती के लिए बेदरेद कुर्बानियां देने वालों की जरूरत है कि इस मिसाक के गिर्द पूरी कौम को जमा करे। मैं ये तवक्को रखता हूं कि शुमाली पंजाब से आज तमाम अजला की क़यादत है, नौजवानों की क़यादत है, इस्लामी जमीयत तलबा अरबिया की क़यादत है, नेशनल लेबर फेडरेशन की क़यादत और कारकुनान है। हमारी इज्जत माब माएँ बहनें और बेटियां मौजूद है। नज़म ने, जमात ने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान आपके सामने पेश किए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गवादर से मेहनत की बुनियाद पे गुर्बत की ताकत ने एक तब्दीली का पैगाम दिया है। कराची में हर सतह की तंजीम ने मुतहर्रिक होके कराची को रीगेन किया है। मालाकंड डिवीजन इंशाअल्लाह हमेशा की तरह हमागीर जीत का पैगाम लाएगा। चैलेंज हमारे लिए पंजाब है, पंजाब की धरती है, पंजाब की सियासत है। पंजाब के चेहरे को जिस तरह मस किया गया है, ये मेरी भी, आपकी भी, सबके लिए एक दीनी ताकत की हैसियत से गैरत को चैलेंज है कि हम पंजाब इन गिदों के रहमो करम पर क्यों छोड़े। ये पंजाब इन लोगों की मफाद परस्ती के दायरों में क्यों रहे।
اس کو اللہ کے دین کی خاطر، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، ظلم جبر کے نظام کے خاتمے کے لیے یہ جاگیردار، سرمایہ دار، یہ سردار، یہ تمندار، یہ نودولتیے، ان کے پاؤں ریت پر ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں۔ آپ ہمت سے کھڑے ہوں، انشاءاللہ حالات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جماعت اسلامی کی پالیسی، حکمت عملی، ترازو نشان، شاندار، انقلابی، بابرکت اسلامی انقلاب کی مضبوط بنیاد منشور منظر عام پر آ گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا پیغام اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان ہے۔ ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں۔ ہم خود انحصاری، اپنی قوم پر اعتماد، زراعت کی طاقت، اوورسیز پاکستانیوں کی محبت کی طاقت کے ساتھ پاکستان کو اسلام کے معاشی نظام کے ذریعے سود کے خاتمے، زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت طاقتور ہے، اسے امانت چاہیے، دیانت چاہیے، جنون چاہیے، خدمت کا جذبہ چاہیے۔ اسی طرح جماعت کی پوری تنظیم امیدواران جماعت کے ساتھ خواتین، نوجوان آگے بڑھیں اور اس مارکے کو انشاءاللہ آپ کو سر کرنا ہے۔ دستک مہم میں جو ڈیجیٹل ایپلیکیشن ہے، اسی طرح ووٹر لسٹ لینا، پولنگ سکیم لینا، اسی طرح گروہ در گروہ وفود بنا کے گھروں تک پہنچنا، شمالی پنجاب کی ہر مسجد میں، ہر جامع مسجد میں، ہر اس مرکز پہ جامعۃ الناس ہے، وہاں پہنچ کے آپ نے اپنی مہم کو آگے بڑھانا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا وقت کی اہم ترین طاقت ہے۔ ہم اسے جماعت کی ساکھ کو خراب کرنے، ہم جھوٹ، فریب، غیبت، سنی سنائی باتوں پہ اس کے استعمال کی بجائے دین کی دعوت، انقلابی پیغام، امیدواران کی اپروچ اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ پولنگ ڈے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ جے آئی یوتھ زبیر گوندل صاحب موجود ہے، بڑا شاندار نعرہ دیا، 1 بوتھ 10 یوتھ۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ جے آئی یوتھ، جس کے نام میں اللہ نے برکت دی ہے، اس نعرے، اس ویژن پر عمل کرے۔ خواتین آبادی کا نصف ہے، حلقہ خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ساری مشکلات کے باوجود جس محنت سے کام کرتی ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، جہاں پوری جماعت، اس کا انفراسٹرکچر محدود ہے، خواتین میں کام اس سے زیادہ محدود ہے۔ ہمیں ایک بڑے ویژن کے ساتھ
वुसअत नजर के साथ, एक बड़े मुस्तकबिल के साथ माशरे की तमाम खवातीन को अपने साथ लेके चलना है। ये काम सिर्फ हल्का खवातीन नहीं, मर्दाना नज्म का, कारकुनान के घरों का, उनके घरों की औलादों और खवातीन के लिए एक बड़ा टास्क है कि हमें हल्का खवातीन के इस काम की वुसअत में साथ देना है। नौजवान 18 साल वोटर की उम्र कौमी सियासत में एक जौहरी और कलीदी मुकाम रखता है। जमात की पूरी तंजीम नौजवानों को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे यकीन है, हमारा ईमान है, हम इस चीज पर कामिल तवक्कुल रखते हैं कि जमात इस्लामी का कारकुन, खवातीन और नौजवान, इस्लामी जमीयत तलबा अरबिया अगर यकसू हो जाए, मुसम्मम इरादा कर ले, इंशाअल्लाह ये जकड़ की जंजीरें टूटेंगी, ये जुल्म और जबर खत्म होगा और पाकिस्तान में ये मुसलसल मेहनत बाबरकत इस्लामी इनकलाब का जरिया बनेगी। हमारा यकीन है ये पाकिस्तान कयामत की सुबह तक सलामत रहे। इस सरजमीन पे अल्लाह का दीन गालिब होगा, जुल्म और जबर खत्म होगा, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के साथ पाकिस्तान कयाम के मकासद की मंजिल को हासिल करेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब मोहतरम लियाकत बलोच साहब, आप नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पैगाम उम्मीद सहर दे रहे थे। हजरात, आप सब जानते हैं कि गवादर पाकिस्तानी मईशत का एक नया बाब है और एक उम्मीद की किरण है, लेकिन ख़ानदानी ग़ुलामों, गासिबों, लुटेरों और चोरों ने उम्मीद की इस किरण को, इस मशल को बुझाने की कोशिश की। शायद वो नहीं जानते थे कि गवादर की धरती पे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेटा और जनाब सिराजुल हक का सिपाही मौलाना हिदायतुर रहमान की सूरत में हक दो गवादर तहरीक की सूरत में एक पूरी तहरीक मौजूद है। जेल की सलाखें उनका कुछ न बिगाड़ सकी और बिल आखिर उन्हें कोर्ट ने रिहा किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जिम्मेदारियां वहाँ निभा रहे हैं। गवादर ही के हालात के मुतल्लिक एक करारदाद पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ नायब कय्यम जमात इस्लामी पंजाब शुमाली जनाब अब्दुल वहाब खान न्याजी साहब को, वो आएँ और करारदाद पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ज़िक्र हुआ कि ये करारदाद उसी गवादर के हवाले से है कि जहाँ से एक गरीब मछेरा उठता है और पूरे गवादर को बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक बेदारी की तहरीक खड़ी कर देता है। तो आप सब लोग भी ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। अगर आप भी इसी तरह अपने अपने मकामात पे जिद्दोजहद और कोशिश करेंगे और मज़लूम और गरीब की आवाज़ बनेंगे तो इंशाअल्लाह हर इलाका गवादर बनेगा और बेदारी की नई लहर पैदा होगी। हजरात, महरूम मगर गजूर बलूचिस्तान में वाक़
ساحلی علاقہ گوادر پاکستان کے مستقبل کی تعمیر و ترقی، خوشحالی اور معاشی سرگرمی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن غلام گردشوں کا شکار قومی حکمرانوں نے علاقائی وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری کی ارشیدات پر اس پورے خطے کو محرومیوں اور ظلم کا شکار کر رکھا ہے۔ گوادر کے مادی اور انسانی وسائل پر غیر منصفانہ اور ظالمانہ قبضہ مجموعی طور پر مزید محرومیوں کے احساس کو جنم دے رہا ہے، اور جو کہ ملکی سالمیت کے لیے ایک خطرہ ہے۔ مچھیروں کی بستی میں غیر قانونی ٹرالنگ، محکمہ فشریز کا غیر قانونی کردار، بے سود ماہی گیر لا، چیک پوسٹوں کی بھرمار جیسے مسائل کو مقامی عوام نے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں بھرپور اور مستقل انداز میں اٹھایا ہے۔ یہ ایوان حکومتی ایوانوں سے بلوچستان اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کے مسائل کو ان کی عوامی امنگوں کے مطابق فوراً حل کرے اور وڈیرہ شاہی، سرداری اور جاگیرداری کو آشیرواد دینے سے باز رہے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ حضرات، میں آپ کے سامنے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ذمہ داران اور یہاں شریک مجلس تمام بہنوں کی طرف سے محترم امیر جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ یوب کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے محترم امیر جماعت کو جس طرح سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم امیر جماعت سے اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ ان کی طرف سے امیر جماعت کے ساتھ اظہاری یکجہتی اور امیر جماعت کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعاؤں کا پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور قائد اسلام آباد جناب میاں محمد اسلم صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک وہ خطاب کے لیے کیوں نہیں تشریف لائے۔ ہماری خواہش تو تھی، لیکن انہوں نے اپنا وقت محترم امیر جماعت کو دیا ہے اور معذرت کی ہے۔ اچھا، ایک بات ویسے میاں صاحب کے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا، محترم لیاقت صاحب ابھی گفتگو میں ترکی کا حوالہ دے رہے تھے کہ 5 مرتبہ وہ لوگوں کے دروازوں پہ گئے۔ میاں صاحب محترم کی کمپین کے انچارج طاہر خان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، محترم نصر اللہ بھائی بھی یہ گواہی دیں گے کہ میاں صاحب جب MNA بنے تو اس وقت یہ بات بہت مشہور بھی ہوئی کہ میاں صاحب ایک دروازے پہ پورے اسلام آباد کے اندر کوئی 5 مرتبہ پہنچے اور ان کی ٹیم پہنچی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میاں صاحب لکھ کے لے لو ووٹ تہاڈا، یہ ہون مہربانی کرو اس تو بعد نہ آنا۔ گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ آج جس کنونشن میں بیٹھے ہیں، یہ انتخابات کنونشن ہے، اور ہم اس جد و جہد کے اندر موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے کنونشن کا یہ پیغام ہے میرے دوستو کہ اگر جیتنا ہے تو یہ طے کر لیں کہ اپنے حلقے کے اندر ایک دروازے کے اوپر جب تک 5 مرتبہ نہیں جائیں گے تو شاید یہ جیت آپ کا مقدر نہ بن سکے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور اس دعوت خطاب سے پہلے جس ہستی کو بلانے جا رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ گوادر سے لے کر گلگت تک اور کشمیر سے لے کر بلوچستان تک ہر مظلوم کا ساتھی، ہر ظلم کے خلاف لاکھوں اور کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن جب منصب امارت پر فائز ہوئے تو ایک عہد کیا تھا، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اس دھرتی اور اس وطن عزیز کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا
کہ تیرے دامن کو کبھی چاک نہ ہونے دیں گے اور تجھ کو جیتے ہیں تو غمناک نہ ہونے دیں گے، اور ایسی اکسیر کو یوں خاک نہ ہونے دیں گے، جی میں ٹھانی ہے یہی جی سے گزر جائیں گے، کم سے کم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ حضرات، امیر جماعت کے خطاب سے پہلے جے آئی یوتھ پنجاب شمالی کے صدر جناب یاسر علی گجر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ محترم امیر جماعت کو ترازو کا سووینیر پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا محترم امیر جماعت سے، محترم امیر صوبہ ان کے ہمراہ ہوں گے اور جناب یاسر علی گجر صاحب ترازو پیش کریں گے محترم امیر جماعت۔ نہیں ترانہ پیش بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صاحب حضرات، نعرے تو لگے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ محترم امیر جماعت کو بلانے چلا ہوں، ذرا دل کی گہرائیوں سے نعرے کا جواب آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر اور رہنما سید الانبیاء، انقلاب انقلاب، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق۔ ترانہ ہوگا امیر صاحب، ترانہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی،
جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب امیری جماعت اسلامی شمالی پنجاب، محترمہ بہن سمینہ احسان صاحبہ ناظمہ حلقہ خواتین پنجاب شمالی، جناب یاسر گجر صاحب صدر جے آئی یوتھ صوبہ پنجاب، اور میرے قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، امرائے اضلاع، واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے پرعزم پرجوش سربکف بزرگوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رب کریم سے دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے میں محنت کی ہے، کاوش کی ہے، صوبہ پنجاب کے امیر اور ان کی ٹیم، ہمارے جے آئی یوتھ کی پوری ٹیم نے، حلقہ خواتین کی پوری ٹیم نے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت سے نوازے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ مجلس پنجاب کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور آج بہت تاریخی لمحہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے اختتام پر ہم اللہ پر اعتماد کر کے، اپنی ذات پر نہیں، اللہ پر اعتماد کر کے ایک نئے عزم اور ایک جوش اور جذبے کے ساتھ، منزل کی تعین کے ساتھ اس حال سے نکلے۔ میرے بھائیوں، ہم اس پاکستان کی تلاش میں نکلے ہیں جس کے خاطر کروڑوں نے جدوجہد کی اور لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کی۔ ہم اس سحر کے انتظار میں ہیں جس کے لیے رات کے اندھیروں میں ہمارے دشمنوں نے ہمارے لاکھوں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو تار کیا تھا، جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا تھا، اور نعرے لگاتے رہے کہ 100 بیٹے ہوتے اور ہر ایک کو ذبح کر کے ہم سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے، تو یہی کرنا ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم اس پاکستان کی تعمیر کے لیے یہاں پر جمع ہے جن کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جن کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں اللہ کی بادشاہت ہوگی، انسانوں پر انسان کی حکمرانی نہیں ہوگی، ورنہ انگریز کالے انگریز کے بنسبت بہتر حکمران تھا۔ درگئی تک انہوں نے ریلوے کے لائن بچائی، یورپ تک، تورخم کے بارڈر تک کالا انگریز آیا، انہوں نے اس ریلوے کے پٹلی کی حفاظت بھی نہیں کی، اس لوہے کو بھی بیچا،
ریلوے کے زمینوں پر بھی قبضہ کر کے بیچا. قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا پاکستان میں ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے. 1400 سال قبل رب کریم نے جو نظام دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق ملیں گے. پاکستان میں حکمران بادشاہ نہیں، عوام کے حقیقی خادم ہوں گے. عدل اور انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی. لیکن 75 سال گزر گئے. کل وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے جس طرح ڈائریکشن دی ہے 100% ہم نے اس پر عمل کیا ہے. آزاد پاکستان کہاں گیا؟ خود مختار پاکستان کہاں گیا؟ اسلامی پاکستان کہاں گیا؟ اللہ کا حکم کہاں گیا؟ 1 گھنٹہ کہتے ہیں میں نے منت کی، زبانی وعدے کی بنیاد پر ہم نے ہر وہ کام کیا جو آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر آپ کی حکومت اور وزیر اعظم کو دیتے رہے. خاندان غلامان انہوں نے کل بجٹ کیا، پیش کیا. حال یہ ہے کہ یہ حکومت 41 دنوں کی مہمان حکومت ہے. آپ کا تو یہ حق ہی نہیں ہے. اور پھر جو بجٹ پیش کیا، میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا. زہر کو شوگر کا نام دے کر گندگی کے ڈھیر پر خوبصورت قالین بچا کر قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. 14,464 بجٹ کا مجموعی حجم ہے اور اس میں 7,400 ارب 7.4 ٹریلین سود اور سودی قرضوں کے لیے ہے. کیا اس وزیر خزانہ نے وعدہ نہیں کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر ہم عمل کریں گے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کیا ہے جس میں سود کی ممانعت ہے؟ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کا تو حکم مانتے ہو اور اللہ کی حکم ماننے کی بجائے اس کے ساتھ اعلان جنگ آپ نے کیا. کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ ایک طرف قرضوں کا کوہ ہمالیہ اور دوسرے طرف سرکار پر جو اخراجات ہے 450 سے بڑھا کر 765 پہ لے گئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنے اخراجات کم کرتے، کفایت شعاری اختیار کرتے، اپنے مراعات چھوڑنے کا اعلان کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ وزیر اعظم نے اپنے مراعات میں یہ کمی کی، وزراء نے اپنے پروٹوکول میں یہ کمی کی. 85 وزیروں اور مشیروں کا ایک بوجھ ایک غریب قوموں کے کندھوں پر ہے. میرے بھائیوں، میں حیران ہوں کہ غریب قوم پر بہن میں کھرب
ٹیکسز کا بوجھ ڈال کر لوگوں سے جینا تو کیا مرنا بھی ناممکن بنایا لوگوں کے لیے. لوگ نان شبینہ کا محتاج، نوجوان ڈگریاں جلا رہے ہیں، ہر تھوڑا بہت پیسہ رکھنے والا باہر جانے کی کوشش میں لگا ہے. بیرونی سفارت خانوں کے سامنے ہمارے قابل ترین نوجوانوں کی قطاریں لگی ہیں، اور دوسرے طرف اس غریب قوم پر ٹیکسز میں کمی کرنے کی بجائے بہن میں کرب کے ٹیکسز کا بوجھ مزید ڈالا. میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، 7,000 سود میں 5,000 سے زیادہ صوبوں کو نیشنل فائنانس کمیشن کے روشنی میں ملے گا. آپ کے ساتھ کیا رہ گیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حکومت نے کوئی انقلابی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وہیں گسے پٹے انداز میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 13% سے شرح سود میں اضافہ کر کے 21% پر لے گئے ہیں. ایک طرف وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا اور دوسرے طرف انہوں نے شرعی سود میں اضافہ کیا. ایک سال میں اس حکومت نے 15,000 ارب لے کر قرضوں میں اضافہ کیا اور ایک نئی تاریخ رقم کی. تبھی تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں متحدہ عرب امارات کے امیر صاحب سے ملا، پہلا تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی مطالبہ کروں، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنے آپ کو قابو کیا اور حوصلہ کر کے ان سے درخواست کی کہ اگر $1 بلین ہمیں مزید ملے. یہ اٹمی پاکستان، یہ 24 کروڑ عوام کا پاکستان، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. 1,000 کلومیٹر ساحل ہمارے ساتھ، 4 خوبصورت موسم پاکستان میں، 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کا، 5 دریاؤں کا پاکستان، 1,000 مقامات پر یورینیم کے بڑے بڑے ذخائر، 25 کروڑ ڈالر کا کوئلہ موجود، بلوچستان کے 100 کلومیٹر علاقے میں سونے کے بڑے ذخائر موجود. امریکی شہری ہے، ڈاکٹر ہے، پاکستان پر کتاب لکھی ہے فرام کولڈ وار ٹو گولڈ وار. اس نے گواہی دی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاؤں تلے سونا موجود، چاندی موجود، گیس موجود، کوئلہ موجود، یورینیم موجود، کرومائٹ موجود، اور زمین کے اوپر اللہ نے ایسی زراعت سے اس قوم کو نوازا ہے کہ اگر محنت کی جائے تو پاکستان کا زرعی زمین جنوبی ایشیا کے خوراک کے ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو وژنری قیادت چاہیے. میرے بھائیوں، میں آج آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کتنا موقع ملا ہے اس ملک میں پیپلز پارٹی کو، پی ڈی ایم کو، پی ٹی آئی کو، ان خانہ بدوشوں کو. ہر بار انہوں نے قوم کو مایوس کیا ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر اس ٹیم کو 100 سال بھی ملے یہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے. یہ روانڈا بنا سکتے ہیں، یہ پاکستان کو شام اور اللہ نہ کرے سوڈان اور عراق اور لیبیا کی طرح ایک ملک کو خانہ جنگی کا شکار تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ منظم پاکستان نہیں بنا سکتے، یہ خود مختار پاکستان نہیں بنا سکتے. ان کی سوئی اسی غلامی کے ہنسے پر اٹکی ہوئی ہے. یہ ایک ہی دائرے میں گھومنے والی قیادت ہے، یہ انقلابی نہیں ہے، یہ اپنی ذات پر کوئی ذمہ داری قبول کرنے والے نہیں ہے. فائنانس منسٹر تو میں بھی 2 بار رہا ہوں، میں نے بھی معلوم کیا کہ میرے صوبے کے وسائل کیا ہے اور میرے صوبے کے مسائل کیا ہے. سب سے پہلا کام تو یہی کیا کہ اپنے وزراء کی تنخواہیں کم کر کے 18,000 روپے مقرر کیے. میں اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی 18,000 روپیہ دیتا تھا. سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کر کے اپنے دفتر کا اے سی بند کیا. جون جولائی کے مہینے میں اپنی ذات سے آغاز کیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ ذاتی معیشت، ذاتی کارخانوں میں اضافہ، اپنی شوگر ملز میں اضافہ، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی غریب قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ المیہ ہے کہ آپ کے قومی اسمبلی میں مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، غریب کی نمائندگی ایک سرمایہ دار کرتا ہے، کاشتکار کی نمائندگی ایک جاگیردار کرتا ہے. میرے دوستو، ان لوگوں کو ان ایوانوں سے باہر کرنا اور وہاں باصلاحیت، ایماندار اور اس قوم پر اپنی زندگی اور صلاحیت نچاور کرنے والی قیادت کو ادھر بیٹھانا ہے. آج میں نے آپ کو اس لیے جمع کیا ہے. معیشت تو بنیاد ہے. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ روس طاقتور ہے اس لیے کہ اس کی فوج بڑی ہے. آج کل فوج، آج کل اسلحہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہی ہے کہ کرنسی کس کی مضبوط ہے، پیسہ کس کے ساتھ زیادہ ہے، معیشت کس کی ٹھیک ہے. لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. علماء تشریف فرما ہے. پہلا کام تو یہ کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ پر یہودیوں کا معاشی قبضہ تھا، تو اس قبضے کو توڑنے کے لیے انہوں نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمارے مارکیٹ میں آ کر خرید اور فروخت کرے گا میں اس کے لیے جنت میں جانے کی دعا کرتا ہوں. یہ مسجد اور مارکیٹ، یہ عبادت اور معیشت، یہ جدا چیزیں نہیں ہیں. جب جماعت اسلامی نظام کی بات کرتی ہے اس میں یہی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے اچھی دنیا دے دے. اچھی دنیا جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں خوراک کی قلت نہ ہو، جس میں ہر انسان تو کیا. اچھی دنیا وہی ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتے کے کانے کے بارے میں حکمران کو غم ہو کہ اگر ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں. یہ دنیا کون بنا سکتی ہے؟ لوگوں، یہ دنیا صرف اور صرف جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہے. معیشت کی تباہی میں تو سمجھتا ہوں ایمان کی بھی تباہی ہے. نبی مہربان نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک زمانے میں قحط اس پر مسلط ہو گئی، تو ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے پڑوس میں ایک عورت ہے اور بھوک سے بدحال اور نڈال ہے. اس کو بلا کر ان سے معاہدہ کیا کہ میں آپ کو 60 دینار دوں گا
اور آپ مجھے اپنے جسم حوالہ کرے، میری خواہش پوری ہوگی اور تمہاری بھوک ختم ہوگی۔ وہ بیچاری مرنے والی تھی بھوک کی وجہ سے، اس نے منظور کیا، لیکن یہ آدمی جب ان کے جسم کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تو تر تر کانپنے لگی اور ان کے آنکھوں سے آنسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ ما یبکی کے، روتے کیوں ہو؟ کیا میں نے تمہاری اوپر ظلم کیا ہے؟ اس نے فرمایا زبیر بھائی نہیں، انما حملنی علیہ الحاجہ، میری بھوک اور میری ضرورت نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کا، اس غلطی کا، اللہ کی اس بغاوت کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن میری بھوک نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وہ آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے اٹھ گیا، پیسے ان کے حوالے کیے۔ رسول اللہ فرماتے کہ اسی رات اس کو موت آئی۔ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت سے انکار کیا، اس لیے کہ وہ برا مشہور تھا، لیکن جب لوگ گئے اور ان کے دروازے کو دیکھا، اس پہ اللہ نے لکھا تھا کہ فلاں آدمی نے رات توبہ کیا اور میں نے اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معیشت ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہم قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس پاکستان سے ہماری محبت ہے ماں کی طرح۔ اس پاکستان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ مسجد کی طرح ایک مقدس جگہ ہے۔ ساری دنیا میں مدینہ منورہ کے بعد، مکہ مکرمہ کے بعد اگر مقدس کوئی ریاست ہے تو وہ پاکستان ہے، اس لیے کہ مدینہ کے لیے لوگوں نے ہجرت کر کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اور پاکستان کے لیے بھی لوگوں نے ہجرت کر کے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا۔ اس لیے لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں حوالہ کیا جائے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان، تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے، بجٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے، رننگ سکیم کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ میں گرتو سے کہا سکتا ہوں، لیکن پہلے جو پیسہ آیا تھا اس کا حساب کتاب دے دے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں گئے اویس قاسم؟ ان کے سرگودا کے کینو، آپ کے چکوال کا زیتون، آپ کا جہلم اور گجرات کا چاول، مجھے خود افغان گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جائے تو آپ کا آپ کا کینو، آپ کا چاول، آپ کا زیتون افغانستان نہیں بلکہ وسطی ایشیا کے ایک ایک منڈی تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اب عرب کی طرف کمائیں گے، لیکن پہلے اپنے حکمرانوں کو دیانتدار تو بنا دے۔ ہمارے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس لیے اس معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے، سودی نظام کو تباہ کرنا ہے۔ 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا نظام تو چالاک یہودیوں کا نظام ہے۔ تا نور حق السینہ آدم ربود، اور بینکوں کا یہ نظام اس لیے ہے کہ انسان کے سینے سے نور ختم ہو جائے۔ اقبال نے فرمایا کہ تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس سودی نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دین و دانش سودائے خام، تو دین کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا یہ فضول بات ہے، یہ سودائے خام ہے۔ ہمیں اللہ نے حکومت دی، ہم سودی نظام کو ختم کریں گے،
ہم عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے، ہم صدقات کا نظام نافذ کریں گے، ہم ملک میں 56 لاکھ معذوروں کی کفالت کریں گے، پاکستان میں 46 لاکھ یتیموں کی کفالت کریں گے۔ ان کی وجہ سے ہمارے 3 کروڑ بچے تعلیم سے باہر ہے۔ مجھے بتائیں نا یہ وزیر خزانہ کہ ان 3 کروڑ بچوں کو تعلیمی اداروں میں لانے کے لیے کیا منصوبہ ہے تمہارے پاس؟ کچھ منصوبہ نہیں، اس لیے کہ تمہارے اپنے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہاں غریب کا بچہ پڑھتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے اور گلی اور کوچوں میں بینگ مانگنے پر مجبور ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں 85% لوگ مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہے، 7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہے۔ آپ کی اس بجٹ میں نوجوانوں کے لیے کیا پلان ہے؟ کیا بغیر سودی قرضوں کا ایک مائکرو فائنانسنگ کا نظام آپ نہیں لا سکتے تھے؟ ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ صرف موم بتیاں جلا کر اور خواتین کی حقوق کے نعرے لگا کر ہمارے 50% بہنوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ان کو حق دینا ہوگا وراثت میں، ان کو بلا سود قرضے دینے ہوں گے تاکہ ہر ماں بہن اور بیٹی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھائیں، ہنر سکھائیں اور محنت کر کے اپنے شوہروں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ریاست ان کی کفالت کرے، ریاست حوصلہ افزائی کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور میرے ماں بہنوں اور بیٹیوں، میں ویسے بتانا چاہتا ہوں، ایک بار میں نے پشاور کے چیمبر آف کامرس میں کام کرنے والے بہنوں کو بلایا تھا۔ ان سے میں نے مشورہ کیا کہ آپ کے ساتھ گھروں میں جو سونا ہے یہ میرے حوالے کر لے، 1 سال 2 سال 3 سال رہنے دے، اور حکومت آپ کے سونے کے ساتھ تجارت کر کے آپ کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں آپ کو منافع میں شریک کرے گی۔ انہوں نے میری اسکیم کو قبول کیا اور بتایا کہ ہم ٹنوں کی حساب سے سونا آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک خوف ہے لیاقت صاحب کہ آپ کے جانے کے بعد ایسی چوہے ہیں جو ہمارا سونا کھا جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یقینی طور پر اب آپ کی باری ہے۔ یہ لوگ امن قائم نہیں کر سکتے۔ اب بلوچستان کیا ہے؟ بارود کے ڈھیر پر ہے۔ خیبر پختونخوا میں روز سرکاری اور فوجی اور غیر فوجی بھائیوں کے لاشیں گر رہی ہیں۔ ایک بارود کا ڈھیر، کوئی وارث نہیں ہے اس ملک کا، صرف یہی ایک کام رہ گیا ہے کہ پہلے سے ایک تیار تعزیتی بیان ہوتا ہے کہ جو جہاں گرتا ہے بس بیان جاری کرو۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدمی زندہ ہے اور تعزیتی بیان جاری ہو جاتا ہے، سیکرٹری بتاتا ہے کہ سر ابھی وہ مرا نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ چلے جب ڈکلیئر ہو جائے تو پھر جاری کرے۔ یہ کون کر سکتا ہے امن؟ یہ ہم قائم کر سکتے ہیں، اور امن ہے اللہ کے دین میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ خوف میں امن دیتا ہے اور بھوک میں کھانا دیتا ہے۔ لوگوں، تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور وہ انصاف ہے۔ خود یہاں 450 ججز بیٹھے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ لوگوں ہماری عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو کیسے چلے گا؟ حضرت علی نے نہیں فرمایا تھا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم؟ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چلتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، آپ میں سے کمزور میری دربار اور عدالت میں طاقتور ہے، حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، جب تک میں ان کا حق ان کے حوالے نہ کر لوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تمہارا طاقتور میری عدالت میں کمزور ہے، جب تک میں اس سے غریب کا حق نہ لوں۔ کیا ہمارے ان عدالتوں میں انصاف ہے؟ ان عدالتوں میں تو خود ججز اعتراف کرتے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم پر دباؤ ہیں، کہتے ہیں ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ میرے لوگوں، ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، چائنا میں ایک فلاسفر گزرے ہیں، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر دفاع، معیشت اور انصاف ہمارے ہاتھ میں ہو اور ایک چیز کی قربانی دینا ہو، انہوں نے کہا دفاع قربان کرے، پھر کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا معیشت قربان کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کا دفاع ادا ہو اور ایک قوم کی معیشت ختم ہو جائے، کیسا وہ قوم کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس نے فرمایا کہ اگر انصاف قائم ہے تو یہی لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی قوم کا، اپنی غیرت کا، اپنی عصمتوں کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اگر انصاف نہ ہو تو اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ آج اس ملک میں ہر چیز موجود ہے، انصاف نہیں ہے۔ لوگوں، میں کل بھی سپریم کورٹ گیا تھا پاناما لیکس کے حوالے سے، 7 سال پہلے بھی گیا تھا، اور ایک فرد کے بارے میں تو فیصلہ ہوا، ہم نے دوبارہ پٹیشن جمع کی کہ میں ایک فرد کے لیے نہیں آیا ہوں، میں 436 کا احتساب چاہتا ہوں، بلاگ احتساب چاہتا ہوں، ایک راست بورڈ احتساب چاہتا ہوں۔ لیکن یہ 5-6 سال گزر گئے، ہماری پٹیشن کو سنوائی نہیں ہوئی، فائل کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کل جب تاریخ نکلی اور میں گیا تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ 5-6 سال کیا کرتے تھے؟ مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کیس کو لے کر نیب میں کیوں نہیں گئے، FIA میں کیوں نہیں گئے، باقی اداروں میں کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا قابل احترام جج صاحب، 436 کیسز کے لیے تو پھر 436 سال بھی مجھے دے دے کہ ایک ایک درخواست اٹھا کر ایک ایک ادارے کے پاس جاؤں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور مجھے کہا کہ باقی عدالتوں میں نے کہا اتنی بڑی عدالت میں آنے کے بعد کیا دوسرے عدالت میں جانا اور ادارے کے پاس جانا اس بڑی عدالت کی توہین نہیں ہے؟ آپ یہی کہتے کہ ہمارے پاس جب آپ پٹیشن لائے تھے تو آپ نے پھر FIA اور نیب کے دفتر پر کیوں حاضری دی؟ ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نیب احتساب کر سکتی ہے، نہ عدالت احتساب کر سکتی ہے۔ تبھی تو میں چاہتا ہوں کہ اب عوام کو اختیار ملے کہ ان لٹیروں کا، ان چوروں کا، ان بدماشوں کا، IMF کے غلاموں کا، امریکہ کے یاروں کا احتساب عوام اپنے ووٹ کے ذریعے کرے۔ اس کا نام جو بھی ہو، اس کا احتساب عوام ہی کر سکتے ہیں۔ لوگوں، میں اس لیے آخری بات اجازت کے ساتھ کہوں گا کہ اس ملک کو اب انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا ویژن جو ڈاکٹر طارق سلیم نے پیش کیا، یہ تو ایک خواب ہے۔ اس خواب کی عملی تعبیر آپ کی جدوجہد اور محنت کی بنیاد پر ممکن ہے، اور ڈرنا نہیں، جھکنا بھی نہیں۔ جو مایوس کرتا ہے آپ کو، جو بھی مایوسی پھیلاتا ہے تحریک کے اندر، آپ سمجھے کہ یہ وہ تحریکی کینسر ہے جو اداروں کے اندر موجود ہے۔ وہ کسی بڑے منصب کے ساتھ ہو یا چھوٹے منصب کے ساتھ، مایوسی کفر ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ جب ایک انسان کے اندر سستی اور کاہلی کی جراثیم داخل ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں میں یہ جراثیم پھیل جائے۔ جب ایک آدمی بے یقینی کا شکار ہو جائے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کینسر عام ہو جائے۔ میرے رب نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوں گے، اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ قطرے سے سمندر بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے؟ اللہ ایک بیج سے باغ و بہار لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے؟ اللہ ایک نطفے سے خوبصورت انسان پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس رب پر اعتماد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو۔ انفروا خفافا وثقالا، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ یہ بدر کا معرکہ تھا۔ حضرت ابو دردہ نے اپنے بانجے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت آپ کرے۔ حضرت الیاس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی سگی بہن ہے، میں جہاد پر جا رہا ہوں نوجوان، اور اپنی سگی بہن کی خدمت آپ کرے۔ دونوں لڑ پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور حضور نے پھر فیصلہ دیا کہ ابو دردہ جہاد میں شرکت کرے، اور ان کا بیٹا یعنی اس ماں کا بیٹا الیاس حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کے لیے رہ جائے۔ لوگوں، جانے کے لیے بہانے تلاش کرو، نہ جانے اور گھر میں رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈنا یہ ضعف ارادہ اور ضعف ایمان ہے۔ لہذا اب ہمارے اور آپ کے ساتھ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ نہ پی ڈی ایم کے سیاہکاروں کا بوجھ، سیاہکاری کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ حال یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب آئے تھے اور مجھے بتایا تھا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں جی، جو بھی وزارت انہیں آپ چلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ نہ پی ٹی آئی کے سیاہکاری کا اور ان کی نالائقی اور ان کے نااہلی کا تہمت کوئی آپ پر لگا سکتا ہے۔ اب بالکل کلین اور پاک دامن کے ساتھ، خدمت کے عظیم داستانوں کے ساتھ، ملک کے لیے عظیم قربانیوں کے ساتھ، کرونا وائرس اور زلزلے میں سب کچھ نچاور کرنے کی روایات کے ساتھ اس میدان میں کھڑے ہیں۔ لہذا اب آپ پر ہے۔ صبح تو آپ کے انتظار میں ہے اور کہتے ہیں کہ طول شب فراق سے نہ گھبرا کر اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہیں۔ اب سحر قریب ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ نہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ اور نہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی کے ساتھ بتانے اور دکھانے کی کوئی کارکردگی ہے۔ آپ گالیوں اور بد زبانی پر قوم مزید کیا کرے؟ جتنا سننا تھا وہ سن گئے ہیں۔ اس لیے اب آپ کی باری ہے، اور یہ جو خواب ہے کہ ایک خواب ابھی تک باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، اور پھول خوشی کی کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، بس رنگ اور نور برستے ہو، آپس میں سارے ہنستے بستے ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کا سب سے ساتھ ملے۔ آس ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ کاش یہ بستی تیری ہو، کاش یہ بستی میری ہو۔ ایک خواب ابھی تک باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان آپ سے مخاطب تھے، تشریف رکھیں۔
خواتین و حضرات، آپ آج کے اس انتخابی کنونشن میں تشریف لائے، یہ خوبصورت کہکشاں سجائی، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور بھی ہیں اور اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی، لیکن دعا سے پہلے یہ اعلان سن لیجئے کہ دعا کے فوراً بعد مرد حضرات ان دونوں دروازوں سے باہر جائیں گے، خواتین جو اوپر والے دروازے سے جا سکیں وہ جائیں گی، لیکن مرد جلدی اس ہال کو خالی کریں گے تاکہ خواتین اس کے بعد یہاں سے جائیں، اور آپ نے سیدھا وہاں جانا ہے جہاں بہت ہی شاندار کھانا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ کھانا اور یہ آج کے سارے انتظامات جماعت اسلامی راولپنڈی کی ٹیم نے آپ کے لیے کیے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ میں اس وقت دعا کے لیے گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، آج کے میزبان جناب مولانا سید محمد عارف شرازی صاحب، کہ وہ آئیں اور دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں لوگوں تک پہنچ کے گھر گھر پہ دستک دے کے آگے بڑھنا ہے۔ آج ترکی جو یورپ کا مرد بیمار تھا، آج ترکی عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب الیکشن جیتے الیکٹرانک میڈیا، یورپ، مال دولت، سیکولرزم، مادر پدر آزادی ترکی میں سر چڑھ کے بول رہی تھی، لیکن نجم الدین اربکان رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخی بات کی کہ کارکنان نے سب چیزوں کو شکست دی ہے۔ جب انہوں نے مہم کا آغاز کیا تو انہوں نے سمجھ لیا ہم منظم ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہماری ساکھ اچھی ہے، لیکن حقیقت میں ہم محدود ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر محدود ہے۔ انہوں نے پورے ترکی میں 1,00,000 پوائنٹس کو ہدف بنایا اور پورے ترکی میں اس کے گرد ایک ایک گھر پہ 5 مرتبہ پہنچے، اور ترکی کے عوام نے اس بات کو سمجھا اور ساتھ دیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی میثاق جمہوریت کی بات کرتے، اب میثاق معیشت کی بات کرتے، آج استحکام کی بات کرتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج پاکستان کو کسی نئے ناٹک، کسی نئے فریب، کسی نئے دھوکے کی نہیں، پاکستان کو امانت کی، دیانت کی، اہلیت کی، پاکستان سے ٹوٹ کر محبت کی، اور پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے بے درین قربانیاں دینے والوں کی ضرورت ہے کہ اس میثاق کے گرد پوری قوم کو جمع کرے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ شمالی پنجاب سے آج تمام اضلاع کی قیادت ہے، نوجوانوں کی قیادت ہے، اسلامی جمعیت طلبہ عربیہ کی قیادت ہے، نیشنل لیبر فیڈریشن کی قیادت اور کارکنان ہیں، ہماری عزت مآب مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں۔ نظم نے، جماعت نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے امیدواران آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گوادر سے
محنت کی بنیاد پہ غربت کی طاقت نے ایک تبدیلی کا پیغام دیا ہے۔ کراچی میں ہر سطح کی تنظیم نے متحرک ہو کے کراچی کو ری گین کیا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہماگیر جیت کا پیغام لائے گا۔ چیلنج ہمارے لیے پنجاب ہے، پنجاب کی دھرتی ہے، پنجاب کی سیاست ہے۔ پنجاب کے چہرے کو جس طرح مسخ کیا گیا ہے، یہ میری بھی آپ کی بھی سب کے لیے ایک دینی طاقت کی حیثیت سے غیرت کو چیلنج ہے کہ ہم پنجاب ان گدوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑیں۔ یہ پنجاب ان لوگوں کی مفاد پرستی کے دائروں میں کیوں رہے۔ اس کو اللہ کے دین کی خاطر، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے، ظلم جبر کے نظام کے خاتمے کے لیے یہ جاگیردار، سرمایہ دار، یہ سردار، یہ تمندار، یہ نودولتیے، ان کے پاؤں ریت پر